बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी ताकत है उसको हथियाने के लिए जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं वो इस वक्त हमें सरगर्म नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि नित नए जो धड़ेबाजी हो रही है, क्या ये सियासी हिकमत अमली है या फिर ये समझा जाए कि कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मैशत है उसके ऊपर बात होगी कि IMF हकीकत पसंदाना बजट पर बज़िद है, जबकि हमारे अपने वज़ीर ख़ज़ाना अवाम दोस्त बजट के वादे कर रहे हैं। सवाल ये है कि 9 जून को इसहाक डार साहब की पटारी के अंदर से अब क्या बरामद होने जा रहा है, इसके ऊपर बहस करेंगे आज के प्रोग्राम मुकाबले में। अगर इसके साथ साथ एक और भी तशवीशनाक बात यह है कि गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अपनी परवाजें बंद कर देंगी। ये सूरत हाल आखिर क्यों पहुंची, इस नैच पे बात क्यों है, इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, अमूमन ये होता है कि कोई एक शख्स जाता है या कोई एक जमात रुकती है या कोई एक जगह खाली होती है तो उसको पुर करने के लिए कोई एक ही धड़ा सामने आता है, कोई एक शख्स सामने आता है। यहाँ तो धड़ों की लाइन लग गई है, तो ये हो क्या रहा है? मतलब ये खुद धड़ेबंदी करवाई जा रही है या अपनी अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जान सभी के अंदर आ गई है। नहीं, वो PDM की तो बात अगर हो वर्सेस PTI तो समझ आती है कि बहरहाल जो है पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, नून लीग एक बड़ी जमात है। तो बाकी ये जो कहते हैं ना वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ। ये जो छोटी छोटी दो आने की पार्टियां हैं, सारा दिन उनके बयान चलते रहते हैं और मुझे हैरानगी होती है कि शाम के टॉक शोज़ में उनको इतने सीरियसली दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चौधरी सरवर साहब का आज बयान चल रहा था और उस पर तज़िये भी हो रहे थे कि क्यू लीग और चौधरी सरवर ने कहा कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ। तो भाई हम हैं कौन? आप एक काउंसलर का इलेक्शन ज़िंदगी में जीता नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है उनके पास, और क्यू लीग को भी उनके 2-3 जो डाले हैं बेचारों का पता नहीं गुजरात के अंदर क्या उनके साहबजादे भी सालिक साहब चकवाल से अब क्योंकि परवेज़ लाई से अलहदा हो गए हैं, जीतते हैं कि नहीं जीतते ये गुजरात में नहीं है। चौधरी सरवर साहब बातें वो इस तरह कर रहे हैं कि वो क्योंकि उस तरह वही हाल जहांगीर तरीन साहब का है, वहाँ भी वो रोज़ के 2-3 लोगों को वो भी दुपट्टा पहना देते हैं। वो दुपट्टा नहीं वो PTI के अंदर तो कहते दुपट्टा पहनाया जाता था ना, तो समझ आती थी कि जी उनका ट्राई कलर्स जो है वो पहने जा रहे हैं। तो अभी पता नहीं कौन से दुपट्टे पहना रहे हैं, मगर ये है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे अपना कि हमने नाम क्या रखना है, इसको जो है ना हमने डेमोक्रेट करना है कि पता नहीं क्या। अच्छा, वो मुराद राज साहब फिर वो मुराद राज साहब हाशिम डोगर ग्रुप है, नजरियाती ग्रुप बनाएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा जो है वो 2-3 है। पहला ये कि ये तो फैसला नज़र आ रहा है कि PTI के ऐसे बुखरे करने हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर सवाल ये है कि आया ये जो लोग केस टू केस डिस्कस करना पड़ता है, जो टूट रहे हैं ज़्यादातर तो लोग हैं जिनकी वक़्त नहीं है, मगर कुछ लोग इम्पॉर्टेंट हैं, जिस तरह के फवाद चौधरी पता नहीं टूटे हैं कि नहीं टूट गए, मगर उनका ये बात कि जनाब कोई दूसरी प्लान भी सोचा जा रहा है। परवेज़ खटक साहब अहम हैं, कैसर साहब रोज़ बयान दे देते मैं PTI में हूँ, नहीं है। तो ये मगर ये भी देखना है कि जो बाकी छोटे मोटे को तो छोड़े, ये बड़ों का भी आया इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। क्या इमरान खान जो है उनकी जो थेरी है कि जनाब मैं खंबे भी खड़े करूँगा वो जीत जाएंगे, या उनके खंबों के बगैर जो कि उनके हैवी वेट्स हैं उनके बगैर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। शहरों में तो नहीं पड़ता, पर गांव में कई दफ़ा जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसके अंदर ये होता है कि पार्टी के और आपकी शख्सियत के मिला के जो है ना वो टोटल बनते हैं कि आप 10-15 हज़ार अपने ले आते हैं, 40-50 हज़ार डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्स्टिट्यूंसी कितने वहाँ वोटर टर्नआउट होता है, तो वो मिला के वो होता है। तो ये अभी तो ये फैसला तो हो गया है कि नज़र आ रहा है कि PTI को तोड़ा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। कुछ नहीं, कुछ लोग तोड़ रहे हैं, कुछ लोग वो उसको क्रश कर चुके हैं, कुछ लोग यहाँ तक मैं इससे पहले टॉक शो में था तो वहाँ नून लीग की एक मोहतरमा थी, मैंने कहा जी आप अपने हरीफ के तौर पे भी नहीं समझते कि PTI पार्टी एग्जिस्ट करती है। अच्छा। तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये फैसला तो हो गया, इसको कमज़ोर करना है, क्रश करना है, मगर ये अभी फैसला नहीं हुआ कि उनकी जगह पे मुतबादल किसको लाना है। सो उसके लिए ज़ोर शोर जारी है।
تو ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے پدی کے شوربے ہیں جو کہ مارکیٹ میں روز آئے ہوئے ہیں، وہ بوتل میں سے باہر نکل کے وہ کہہ رہے ہیں بلی کتھے ہے جو ہے نا، ایک تو وہ یہ بلی کتھے گروپ ہے جو ہے نا، دوسرا ایک سنجیدہ 2-3 مکسڈ جو ہے نا اوپینینز آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے. ایک تو آ رہا ہے جس میں کہ پی ڈی ایم کا الیکٹورل اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں خواجہ آصف صاحب کا بیان آ گیا کہ جناب یہ ہمیں اکٹھے مل کے میرا حل کرنا چاہیے، ڈویژن نہیں ہے. پھر شاید جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے جی ٹھیک ہے وہ نون لیگ میں پیپلز پارٹی آتی ہے تو ہم سندھ میں پھر سیٹیں مانگیں گے. اور تو یہ الیکٹورل الائنس کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے مگر جب یہ آپ سیٹ ٹو سیٹ ارینجمنٹ، اور بائی دا وے کمیٹی بھی بن چکی ہوئی ہے 4 رکنی جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مختوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور ایک اور صاحب ہیں. تو یہ 4 لوگوں کی کہ جو کہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. تو اب اس میں بڑے کوسچنز آ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ جو ہے پی ٹی اے کی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں پنجاب میں ان کو الاؤ کرے گی پیپلز پارٹی کو، یا پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کو دے گی اپنی کچھ پکی سیٹیں کہ نہیں جی آپ یہاں سے آ کے لڑ لیں. تو اکٹھے لڑنا تو الیکٹورل الائنس کا ایزیئر سیٹ دین ڈن والی بات ہوتی ہے، وہ ابھی نہیں ہے. مگر ایک اور آواز آ رہی ہے سب سے امپورٹنٹ، شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ساری پارٹیاں مل کے رولز آف انگیجمنٹ اور یہ طے نہیں کر لیتی کہ ملک کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اقتصادی اور سیاسی جو مسائل ہیں، یہ ان کے اوپر تمام پارٹیز کے اندر اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو فائدہ کوئی نہیں ہے الیکشن کا. ذمہ داری بھی ان کی ہے بالکل. اب یہ نون لیگ پی ڈی ایم کے اندر ہے کہ ہمیں ان کے خیال میں ایک بنی بنائی پلیٹ کے اندر ایک نیکسٹ حکومت دی جا رہی ہے، جس طرح ان کے وہ جس طرح پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے تو وہ سمجھتے ہیں وہ سلیکٹ اب ہو گئے ہیں تو وہ اس طرح چاہ رہے ہیں. مگر شاہد خاقان عباسی لیٹلی جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائن دے رہے ہیں. مگر دوسری طرف مولانا فضل الرحمان یہ تبھی ممکن ہے کہ گفت و شنید ہو پی ٹی آئی کے اندر اور باقی پارٹیز کے اندر. مگر مولانا فضل الرحمان کا بڑا سخت بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں بالکل ان سے کبھی بات بھی نہیں ہو سکتی. مگر ایک مثبت اور منفی پہلو ہیں کچھ. ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ کافی ساری الیکٹورل الائنس جو ہے نا کی باتیں ہونا ہی اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہونے کی امکان ہے. پہلے جو یہ کہا جا رہا تھا نا اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، تو ابھی یہ امکان ہو گیا ہے کہ الیکشن کی جو یہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے کہ شاید اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں. تو یہ ایک ہے. تو دوسرا منفی باتیں یہ ہیں کہ جس قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے الیکشن کمیشن بہیو کر رہا ہے، یہ نگران گورنمنٹس کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا فار ایگزامپل جو ہے وہ آج یہ بیان آ گیا کہ انہوں نے جی جو ہے اقوامی جو مبصرین آتے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں، یو کے آتے ہیں، یورپ کے آتے ہیں، کامن ویلتھ کے آتے ہیں، وہ جی ہم نے اس دفعہ ان کو اجازت تو نہیں دینی اور ان کی کلیئرنس کریں گے. تو یہ اب ایک ضیاء کا ریفرینڈم کرا رہے ہیں، اور اس میں آئرونک بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ گورے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے G20 سری نگر میں رکھوائی دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں نارملسی ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں گورا نہیں آئے گا. تو یہ پورے پاکستان کو ایک مقبوضہ پاکستان کا امپریشن نہیں دینا چاہیے. اور سب سے بڑا اس کے اندر مزاح خیز ایک بالکل مذاق ہے کہ یہ مذاق کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے اندر انہوں نے 5 مئی کا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 90 دن کے الیکشن تو ہو گیا ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی. آج پھر گھوم پھر کے انہوں نے جو اس کا لبے لباب نکالا ہے، therefore we expect the political parties in the country to heal the polarization in the polity and to arrive at a single date for holding general elections to all the constituent assemblies. اب اس کی آئینی گنجائش کیا ہے؟ یہ جب عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ 1 دن کا الیکشن ہونا ہے، مگر آئین کا کوئی پہلو بتا دے تو یہ ذریعہ ضرورت جو ہے جسٹس منیر سے بھی آگے چلا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد 3 اب لاسٹ ہی میں یہ بات کر دوں، کنسنسس کو سم اپ کر دوں کہ 3 بہانے بنائے جا رہے تھے الیکشن نہ کروانے کے 90 دن کے اندر، اور آگے بھی کہا جا رہا ہے اکتوبر میں بھی اگر نہیں ہوں گے. ایک کہہ رہے ہیں وہ کہ جناب ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، فورسز نہیں ہیں. دوسرا کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں. تیسرا ایک نئی چیز آ گئی بھی ہے
کہ جناب یہ کیونکہ سینسس نیا ہو چکا ہے، حلقہ بندیاں ہوں گی، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مارچ تک ہوں گی، کچھ کہہ رہے ہیں 15-20 دن آگے جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں 2 مہینے۔ آج سے یہ کسی نے غور نہیں کیا کہ پنجاب کا الیکشن شیڈیول جو ہے لوکل باڈیز کا اناؤنس ہو گیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، پہلی تو بات دیکھیں گے کہ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، مگر شیڈیول ہو گیا ہے، تو ایسے وقت میں شیڈیول آیا ہے جب کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ گرفتار ہیں یا بھاگے میں ہیں، تو کون وہاں جا پہ کروائے گا؟ دوسرا، اس کے لیے پنجاب کے اندر فورسز جو کہہ رہے تھے کہ جناب 4.5 لاکھ بندہ چاہیے، تو وہ فورسز کہاں سے آ گئی، پیسے کہاں سے آ گئے، اور وہ حلقہ بندیوں کی کنٹروورسی کیا آ گئی؟ تو ایک مذاق ہے کہ ابھی یہ جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے قاسم کے ابا، کہ آپ یہ کیا کہ آپ جمہوریت کے اندر ہیں، جمہوری ملک میں ایک اگر آپ ایک شخص کو آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اس کا ایک سٹل طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بیوقوفانہ انٹرپریٹیشن بھی ہو رہی ہے کہ جی نام نہیں لیا جا سکتا۔ وہ جو ہے میں تو فیوریٹ آج کل ہوا ہے وہ ہیری پاٹر میں ہے نا، ون ہو شل ناٹ بی نیمڈ۔ اب کس کو دیکھ رہی ہیں حریف؟ انہوں نے کہا جہانگیر ترین سے بھی لڑیں گے، چوری سرور سے بھی لڑیں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ ان کو حریف بھی نہیں سمجھ رہی پی ٹی آئی کو، جو آپ کہہ رہی نا کرش کرنے کا، تو ایک تجزیہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے، سیاست بھی ایک مذاق بن گئی ہے، آئین بھی ایک مذاق بن گیا ہے۔ بالکل عامر صاحب، بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہیں، وہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے اور ٹرن آؤٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ آیا، لوگ نکلے بھی، انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا، مگر پنجاب میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ اس پہ تجزیہ بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی مظہر، بہت بہت شکریہ۔ میں دیکھ رہا تھا اب حال ہی میں آزاد کشمیر میں ہی گئے ہوئے تھے، تو میں آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ہم آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے نا بین الاقوامی مبصرین یا آبزرورز جو ہے نا وہ نہیں الاؤ کریں گے، تو جن کو کوئی انڈیویجولی بھی آنا چاہیں گے ان کی بھی کلیئرنس کریں گے۔ تو ایک طرف کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہم وہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ G20 کے مندوبین فارنرز لے جا کے گوروں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں بڑے حالات نارمل ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر روک رہے ہیں کہ باہر کا کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کو کچھ سمجھ آپ کو اس چیز کی آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریشنال ہے، کیا ان کی منطق ہے؟ شکریہ عامر۔ جی بالکل، میں مظفر آباد میں تھا، اور جس دن مظفر آباد میں تھا تو رات کو وہاں بھی راتوں رات آئین میں ترمیم کر کے وہاں بھی تبدیلی آ گئی، اور جس طریقے سے وہاں بھی آئین میں ترمیم کی گئی اور جس طریقے سے وہاں بھی وہی کم و بیش وہی صورتحال نظر آئی۔ اسی طرح پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ انفارچونیٹ ہے ہماری۔ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن کوئی لاجک بتائے، کس لاجک کے تحت وہ انٹرنیشنل آبزرورز کو روک سکتے ہیں، اور اگر روکیں گے تو اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی کون مانے گا، اس الیکشن کی سینکٹیٹی کون مانگے گا؟ اور الیکشن کمیشن، میں نے آج تک نہیں سنا، پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی اس نے پریس ریلیز جاری کیا ہوا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا گلٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی اقدامات کریں گے، اور ابھی تو الیکشن بہت دور ہیں، اتنی جلدی کیا تھی اس اقدام کی؟ تو میرا خیال ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی خود الیکشن کمیشن نے انڈر کوسچن کر دی ہے اس طرح کا پریس ریلیز جاری کر کے، اور یہ چیز ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ مظہر، ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ 3 بہانے دیے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور نئی حلقہ بندیوں کا ایک ایشو ہے کہ اس کے تحت ہونا چاہیے۔ آج پنجاب میں آج سے الیکشن شیڈیول لوکل باڈیز کا شروع ہو گیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے فورسز، پیسے اور حلقہ بندیوں کا کیا بنا؟ نہیں، وہ دیکھیں، مطلب سندھ میں الیکشنز ہو گئے پورے لوکل باڈیز، 1 سال میں آپ نے سندھ میں 2 فیزز میں الیکشنز کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔
نہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، نہ کوئی یہ سوالات اٹھائے گئے. اور لوکل باڈیز الیکشنز تو بہت اچھی خاصی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو یہ انٹرنل کانٹرڈکشن نظر آتی ہیں، تضاد نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی اپروچ کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے، حکومت کی اپروچ کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ وہ بات ٹھیک ہے، اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے، تو پھر لوکل باڈیز الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، پہلے ڈی لمیٹیشنز ہوتی. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سینسز لیٹ کرتے ہیں، پھر جب سینسس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈی لمیٹیشنز اور اس کے بعد الیکشنز. اب لوکل باڈیز الیکشنز کب ہونے تھے؟ اصولی طور پہ لوکل باڈیز الیکشنز تو آج کب آخری لوکل باڈیز جو ہیں وہ کب ڈیزالو ہوتی ہیں؟ صاحب کے زمانے میں بھی وہاں تو الیکٹڈ باڈیز کو انہوں نے ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے تھے. تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ دراصل پولیٹیکل نہیں ہے، وہ دراصل ڈیموکریٹک نہیں ہے اپروچ ہمارے یہاں. اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں جو ہے یہ الیکشنز، مجھے ابھی سے لگ رہا ہے کہ الیکشنز بہت زیادہ کنٹروورشل ہوں گے اور بہت زیادہ اس پر سوالات اٹھیں گے. اور وہی فیئر نظر آ رہا ہے، یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کا آپ بتا رہے ہیں، یہ وہی اس خوف کی غمازی کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں الیکشنز کس طرح پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں. آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ایشو ایک چل رہا تھا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، تو اب ایک چیز تو کلیئرلی ہے، یہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کہ اگر ہوگا بھی تو وہ بڑا کنٹروورشل ہوگا. اور کنٹروورشل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہی سیاسی استحکام کی عدم استحکام کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی ہے، تو یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیے نا، اگر آپ نے ایک پاکستان کی بڑی جماعت کو اس طریقے سے اس پہ جو ہے جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ ایک واقعے 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں آپ ضرور پکڑیں ان کو پکڑیں، ان پہ مقدمات چلائیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ان آفیشل طریقے کا بین سا لگا دیا ہے اپنے پی ٹی آئی کے اوپر. اور جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جس طریقے سے، تو پھر الیکشنز ایسے میں کسی ایک مین سٹریم پارٹی کو آپ باہر کر کے الیکشنز کروانے کی کوشش کریں گے تو ان الیکشنز کو نہیں مانا جائے گا. ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی انڈر کوسچن ہو جائے گی اس کے اندر. مجھے نہیں پتا آگے جو الیکشن کرانے والے ہیں، جو پلانرز ہیں، ان کے ذہن میں کیا اپروچ ہے، لیکن بہرحال بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن اگر مائنس یا مائنس پی ٹی آئی ہوتا ہے تو اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر کوسچن اٹھے گا، سوال اٹھیں گے، اور صرف جو ہے اندرونی طور پہ ہی نہیں اٹھیں گے، بین الاقوامی سطح پہ بھی اٹھیں گے. مظہر میں جو سیناریو دیکھ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں، ابھی تو بہت بڑا یہ کوسچن ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے توڑے جا رہے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. فرض کریں کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے، اس کے الیکٹڈ ممبرز کم ہو جائیں گے. اگر اس کو بین بھی کر دیں گے کسی نہ کسی شکل میں، وہ لوگ ایگزسٹ تو کریں گے ہی. تو میں آپ سے یہ جو آپ نے یہ ذکر کیا، میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 9 مئی کا واقعہ بڑا ایک تکلیف دہ ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر ایک سب سے بڑی پاکستان کی جو کہ بڑی پارٹی ابھی بھی تھی، اس کو آپ دیوار سے لگا دیں گے، ٹوٹلی زیرو پہ لے کے جائیں گے، تو پھر اس ملک کے کون کیا امید کر رہا ہے کہ کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیے عامر، وہی یہی چیزیں ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو خود بھی، یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیے بھی بہت سے سوالات یہ کرائسس چھوڑ کے جا رہا ہے، کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے. انہیں آج یہ بیٹھ کے ضرور ریئلائز کرنا چاہیے کہ اتنے سالوں میں ان سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن کسی بھی طریقے سے آپ کسی زور زبردستی سے اگر کسی پارٹی کو آپ بالکل کارنر کر دیں گے، دیوار سے لگا دیں گے، اور ایسے کوئی جھرلو قسم کے الیکشن کرا کے اگر آپ ایک گورنمنٹ بنا بھی دیں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کھینچ سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پارٹیوں کو کارنر کر کے اپنے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس سے کسی بھی طریقے سے سیاسی استحکام نہیں بن پائے گا. اور اگر سیاسی استحکام نہیں بنا تو معاشی استحکام کیسے بنے گا؟
آپ کب تک ایک بڑی پارٹی کو اس طریقے سے کارنر کریں گے؟ آپ بنا لیں، گروپ بنانے، جتنے گروپ بنا لیں آپ اس کو ایک مرتبہ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے سارے گروپ بنا لیے ہیں، تو پھر اس پہ پولیٹیکل پارٹی پہ ان آفیشیل بین کو ختم کریں، ان کو پہ کوئی مقدمہ، جو مقدمات ہیں ان مقدمات آپ چلاتے رہیں، آپ جائیں عدالتوں میں، پھر مقدمات چلائیں، ثابت کریں، سزا دیں، جو بھی اگر ان پہ الزام ثابت ہوتا ہے. لیکن پالیٹکس سے آپ کیسے کسی کو آؤٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کو؟ اب آپ نے کھمبا، مسئلہ یہ کہ کھمبا لگانے والا بھی تو کوئی ہو نا. درست. اگر کھمبے لگانے والے ہی لوگ نہیں ہوں گے تو وہ پھر ووٹر نکل کے کس کو ووٹ دے گا؟ مظہر صاحب، میں اسی گفتگو سے بات آگے لے کر چلتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی چاہے زمین کی 7ویں تہہ کے اندر یہ لوگ چھپ جائیں، عدالتوں سے ریلیف لے لیں، ضمانتیں چاہے کروا لیں، مگر بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہ انتقام کی آگ کے اندر کس قانون کی بالادستی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک جا رہے ہیں؟ بس یہی ان کا بھی امتحان ہے. صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریونج کی پولیٹکس ہے، اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے. یہ بغاوت نہیں ہے، یہ بدلہ لینے والی پولیٹکس ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تو میں ان کے ساتھ بھی وہی کروں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ وہ کریں گے. یہ جو اپروچ ہے، اس اپروچ نے ماضی میں ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہی لگ رہا ہے اپروچ کہ ایک واقعے کو مثال بنا کر آپ کی بدلہ لینے کی وہ خواہشات جو ہیں وہ آپ اپنی پوری کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں پوری. آپ لگا دیں، آپ ان کو پی ٹی آئی کو بالکل سر اٹھانے نہ دیں، آپ بالکل سر کچل دیں، بالکل جس طریقے سے آپ کچلنا چاہتے ہیں کچلنا کریں، لیکن اتنا ظلم کریں جتنا آپ خود جب اپوزیشن میں ہوں تو سہ سکیں. آپ جب خود اپوزیشن میں تھے، پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست نہیں تھا، وہ غیر جمہوری رویے تھے کہ بھی جو فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کو بھی ریفلیکٹ کرتے تھے. لیکن آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، آپ اس سے 2 قدم آگے چلے گئے ہیں. مظہر، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو سرکشی کی باتیں ہیں اور کہ جی عدالتیں چھوڑ بھی دیں، اس میں یہ بڑی درمیان میں اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ صاحب جیسے لوگوں نے بہت زیادہ یہ امید دلائی ہوئی تھی کہ ہوا میں غبارے میں اتنی ہوا عدالتوں کے بھر دی تھی کہ یہ دیکھیے گا آج کارنیلیس صاحب کی طرف سے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو 5 مئی کا شارٹ آرڈر آیا ہے، اس میں انہوں نے وہی کہا ہے کہ جناب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنا اتفاق رائے سے مسائل کا حل نکال لیں گے اور یہ سنگل ڈیٹ کو الیکشن کروانے کے اوپر جو ہے نا بات کریں گے. تو آپ اور میں یا سیاسی پارٹیاں تو یہ کہیں تو اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بھی شاید ایک اچھا اقدام ہو، مگر عدالت جب ایک چیز کہتی ہے جس کا آئین میں ذکر نہیں ہے تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ وہ 5 مئی والا فیصلہ کہ جی نہیں وہ تو ہو گیا امپلیمنٹ کروانا، وہ تو اب اس کا مطلب بھول ہی جائے نا، بھول ہی گیا. ہاں، وہ نظریہ ضرورت پھر آ گیا نا بیچ میں کہ آپ نے شروع میں بہت شور مچایا. ہوگا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر صحیح یا غلط، لیکن اگر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا اور اس فیصلے پر اگر عمل نہیں ہو رہا تھا تو پھر آپ اس کے لحاظ سے جو وائلیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس کی پروسیڈنگ کرتے ہیں. اس کی پروسیڈنگ نہ کر کے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ نہ کر کے بظاہر سپریم کورٹ نے کمپرومائز کر لیا، بظاہر سپریم کورٹ گیو اپ کر گئی، یا نظریہ ضرورت آڑے آ گیا اور اس کے تحت آپ نے مزید کارروائی جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں نا کہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اس نے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہی وجہ ہے جب شروع میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اگر فل کورٹ میٹنگ کر لے، اپنے انٹرنل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر لے، نہیں کیا. آپ 3 رکنی بینچ کو لے کے بیٹھے ہوئے رہے، کبھی 3 رکنی، کبھی 5 رکنی، کبھی 8 رکنی، لیکن فل کورٹ میٹنگ نہیں کی اس نے.
سپریم کورٹ بھی آج جو ہے ایک کنٹروورشل ادارہ بن کے رہ گیا ہے, ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر اداروں کی وہ گلہ شکوہ نہ کریں گے جی ہمارا کوئی احترام نہیں رہ گیا, کوئی ہماری اس کی حکم عدولی ہوتی ہے. میں دو چیزیں آپ سے بڑی کوئکلی پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا کہ بجائے ہمیں منقسم ہو کے پی ڈی ایم کو الیکٹورل الائنس ہونا چاہیے, اکٹھے الیکشن لڑنا چاہیے. پھر اسی کی تصدیق رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی, انہوں نے بھی کہا جی بالکل نون لیگ اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم بھی سندھ میں جائیں گے. تو یہ اس کے لیے کمیٹی بھی بن گئی ہے, دو پیپلز پارٹی کے لوگ اور 2 لوگ نون لیگ کے بیٹھ کے الیکٹورل الائنس کے اوپر خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکٹورل الائنس ہو سکے گی پنجاب میں, سندھ میں, پھر کے پی میں جہاں تو 7-8 پارٹیز ہیں؟ نہیں ہوگی. الیکٹورل الائنس ایک ان نیچرل چیز ہوتی ہے, اور اس لیے ان نیچرل ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وہاں سے نہیں لڑ رہی ہوگی اور نون کا کینڈیڈیٹ ہوگا, یا نون وہاں سے نہیں لڑ رہی ہوگی اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوگی, تو ہم نے چونکہ اپنی پارٹیز میں وہ ڈیموکریٹک کلچر بنایا نہیں, تو ان کا ووٹر نکل کے نون لیگ کے ووٹر کو نہیں دے گا, یا نون لیگ کا ووٹر نکل کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو نہیں دے گا. ایک سمبولک سپورٹ آپ کر دیں کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ نکل کے, پارٹی نے اگر کہا ہے کہ نہیں دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دو تو وہ نہیں دیتے. ہم نے ایم آر ڈی الیکٹورل الائنس نہیں بنا, اتنا مضبوط اتحاد تھا, نظریاتی طور پہ اتنا مضبوط اتحاد تھا, لیکن اس کو الیکٹورل الائنس میں نہیں کنورٹ کیا اس میں. تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ پوسٹ الیکشن ایڈجسٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے اور ہوگی شاید, لیکن ادروائز مجھے الیکٹورل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں, ایون سدرن پنجاب میں ہے کچھ ووٹ بینک, لیکن سینٹرل پنجاب میں تو بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ زیادہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی اپنا ادھر, یہی ہو سکتا ہے. لیکن الیکٹورل الائنس جب کرتے ہیں تو الیکٹورل الائنس کا مطلب یہ کہ ایک پروگرام کے تحت. یہ مجھے مظہر اشارے کر رہی ہیں بار بار جو ہے نا سربت جو ہے بریک لینے کے لیے. تو بریک کے بعد دوسرا ایک کوشچن ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک طبقہ کو وہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر آپس میں تمام پارٹیز کے اندر فیصلے نہیں ہوتے تو جو ملک کو اس وقت مسائل ہیں وہ الیکشن سے نہیں حل ہوں گے. میرا خیال اس سوال کا جواب بریک سے واپس آ کے مظہر صاحب سے لے لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ معیشت کے اوپر بھی بات کرنی ہے. آئی ایم ایف کا پیکج بھی ہمیں چاہیے, مگر عوام کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک رہے ہیں کہ ہم عوام دوست بجٹ لے کر آ رہے ہیں 9 جون کو. تو یہ عوام دوست بجٹ عوام کی جیبوں پر کتنا بھاری ثابت ہو سکتا ہے؟ بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی باتوں کے ہمارے ساتھ رہی ہیں. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑا اہم سوال تھا جو مظہر عباس صاحب کے لیے عامر صاحب آپ نے چھوڑا تھا. مظہر صاحب غالباً ہمارے ساتھ ہیں. جی پلیز. جی مظہر آپ بھی ان خبروں کو فالو کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی پہلے بھی یہ کرتے رہے. آج ان کا دوبارہ جو ہے یہ بیان آیا کہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پاکستان کے جو اس وقت معاشی اور سیاسی مسائل ہیں اگر ساری پارٹیاں بیٹھ کے کنسنسس نہیں کرتی ہیں تو الیکشن جو آپ اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک طرف ان کا ہے, مگر مولانا فضل الرحمان کا بہت ہی سخت اس کا جواب آیا. انہوں نے کہا جی بالکل ایبسولوٹلی ناٹ, انہوں نے کہا جی ان سے بات نہیں ہو سکتی. تو پھر اگر اس طرح کی سختی ہو اور ہٹ درمی ہو تو یہ پھر لامتناہی سلسلہ ہے, چلتا ہی رہے گا. دیکھیے عامر, اصولی طور پہ تو میں بھی اس بیان کے حق میں نہیں ہوں. دیکھیے یہ جو کہنا کہ اگر الیکشن ہو جائیں گے تو مسائل کا حل, کیوں نہیں مسائل کا حل ہوگا؟ اور سب مل کے اگر بیٹھیں گے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ مختلف الخیال لوگ ہیں. سیدھی بات ہے, آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, لیول پلینگ فیلڈ ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہو. جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کر آئے
اس کو وہ مینڈیٹ حاصل ہو کہ وہ گورنمنٹ بنائے، اور ان کی جو ایک 5 سال کی ٹرم ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے. آپ دیکھیں کیسے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب آپ ٹانگیں کھینچنی شروع کرتے ہیں، اور ٹانگیں کھینچنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا اب ساری پارٹیز مل بیٹھیں بھی، تب بھی یہی ہوگا. تو یہ کہنا، یہ اپروچ جو ہے، یہ میرے نقطۂ نظر سے یہ اپروچ مظہر آپ اور میں اس دور کے پیداوار ہیں جب نظریاتی سیاست ہوتی تھی. ابھی دو، میں قومی نظریہ تو نہیں کہوں گا، پر دو نظریے ہیں. ایک ہے پی ٹی آئی اور ایک ہے تمام لوگ وہ کہہ رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو حکومت میں نہیں آنے دینا. سو ان دو نظریوں کی لڑائی ہے بیسیکلی. نہیں تو ایون دین عامر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑے، پی ڈی ایم الگ الگ الیکشن لڑے، لیکن اگر کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جیت کر آتی ہے، اصل چیز پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہیں آتی ہے جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں الیکشن پروسیس میں، جب آپ الیکشن کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، جب کوئی پارٹی جیت کر آ جاتی ہے، حکومت بنانے نہ بنانے میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور جب وہ بنا کے چلنے لگتی ہے حکومت تو اس کو کہیں نہ کہیں ڈیریل کر دیا جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں. مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہی دراصل پولیٹیکل اسٹیبلٹی لاتی ہے. مینڈیٹ کو رسپیکٹ دیں آپ، اور چاہے وہ سمپل میجورٹی سے آئیں، چاہے وہ ایبسولوٹ میجورٹی سے آئے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ اگر وہ کسی کو کولیشن کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، ضرور بنائے. دوسری پارٹیز جو ہیں اس کو اپوزیشن پرووائڈ کریں. اگر پی ڈی ایم جیتتی ہے تو پی ٹی آئی کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی مظہر یہ بتائیں کہ سب سے بڑا کویسچن یہ ہے اس وقت کہ دو کویسچن، ایک کہ پی ٹی آئی کو یا کمزور کرنا ہے یا بالکل ہی ختم کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں کافی سارے تو بالکل بے وقت ہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ کچھ لوگ ہیں جن کی سیاسی حیثیت ہے. آرگنائزیشنل لیول پہ یہ لوگ جو ادھر گئے ہیں، ظاہر ہے یہ ان میں بہت سے لوگ کی جو ہے کور ٹیم کا حصہ تھے، ان کے جانے کا سیٹ بیک پڑے گا. آپ کو ایک نئی تنظیم کھڑی کرنی پڑے گی، نئی آرگنائزیشن کرنی پڑے گی. تو خود اپنے سیاسی رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ان کے سیاسی رویے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. یہ سارے جو ان کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کی وہ ذمہ داری لیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. اب آپ ان کے بہت سے پرانے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے آنے سے پیچھے چلے گئے تھے، ان کو آپ آگے لائیں، ان کو مین سٹریم پالیٹکس جو آپ کے ساتھ شروع میں تھے ان کو لائیں. اصل چیز یہ کہ حکومت، الیکشن کمیشن اور جو قوتیں ہیں وہ اس ملک میں انشور کریں پراپر الیکشنز، وہ انشور کریں کہ الیکشنز پراپر ہوں. مذاکرات آپس میں بیٹھ کے کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں، کم واٹ میں. الیکشنز آپ ٹائم پہ کرائیں، الیکشنز میں کسی پارٹی کو جو ہے دیوار سے نہ لگائیں. پی ٹی آئی کا مظہر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلینزنگ ہو گئی ہے، یہ جو لوگ چلے گئے تھے یہ گلے کا توق تھے، یہ پاور لابیز کے نمائندے تھے، تو یہ ان سے جان چھٹ گئی ہے، تو شاید ایک نئی پی ٹی آئی ابھر کے آئے. لیکن اس میں دونوں چیزیں نا، یہی کا ٹیسٹ ہے اور یہی کا ڈائلیما بھی رہا کہ جب ان کے پاس پارٹی بڑی ہوئی، جب پارٹی 2011 میں جو لوگ تھے ان میں میجورٹی وہ تھی جو الیکٹیبل نہیں تھے، لیکن اب ایک تنظیم تھی، اس تنظیم کی وجہ سے ایک بڑا ہیوج جلسہ ہوا. اس میں بعد میں آپ کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ، لیکن بیکنگ جو ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ میں تو کام آ سکتی ہے، لوگوں کو باہر نکالنے میں کام نہیں آتی. وہ اس کے بعد نے جو ہے جو لوگ تنظیم کو 2011 تک لے کر آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد جو لوگ آتے رہے ان کو جو ہے وہ کور ٹیم کا حصہ بن گئے. حامد خان کور ٹیم کا حصہ نہیں بنے، نجیب ہارون کی کور ٹیم کا حصہ نہیں بنے، اور جو پرانے لوگ تھے وہ کی کور ٹیم کا حصہ نہیں بنے. کی کور ٹیم کا حصہ کون بنے؟ جہانگیر ترین بنے. ان کی کور ٹیم کا حصہ کون بنے؟ فواد چودھری بنے. ان کی کور ٹیم کا حصہ وہ سارے لوگ بنے جو 2013 کے بعد پارٹی میں آئے. تو ایسے لوگوں کو اگر آج سبق سیکھیں اس چیز کا اور دیکھیں کہ آج وہ خود کہاں کھڑے ہیں، پولیٹیکلی آئسولیٹڈ کھڑے ہیں، آج ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں کیوں یہ چیز
کا ٹیسٹ ہوگا اور اسی ٹیسٹ کو دیکھنا ہے. باقی جو آپ نے چلے پابندی لگا دیتے ہیں, غیر اعلانیہ پابندی لگا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ میں لاسٹلی میں چونکہ آپ آزاد کشمیر سے ہو کے آ رہے ہیں, مظفر آباد سے, آئی ایم شیور بڑی وہاں پہ اچھی بحث ہوئی ہوگی, مگر میں یہ ایک چیز مجھے بڑی بار بار بک کر رہی ہے کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر میں حکومت گرائی گئی, ہم وہاں پہ ہمارا مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ یہی ایک پوزیشن رہی کہ حریت کو وہاں پہ الیکشن نہیں پراپرلی ہوتے, رگ ہوئے جہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی نمائندگی نہیں ہوتی, اور ہم نے ایک ماڈل کے طور پہ آزاد کشمیر پیش کیا تھا کہ یہ آزاد ہے, یہاں پہ لوگ آزاد ہیں. تو وہاں پہ جس طریقے سے رگنگ ہوئی, اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بائی الیکشن ہے اور لوکل باڈیز کے جو الیکشن کروائے جائیں گے اس کے اندر رینجرز استعمال کی جائے گی, کیونکہ وہاں پہ ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے نا حساس کانسٹیٹوئنسی ہو چکی ہوئی ہے, اور جو گلگت بلتستان میں بھی سلسلہ جاری ہے کہ وہی والا ایک ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ باز گشت بھی آپ کو آزاد کشمیر میں نظر آئی؟ بالکل نظر آئی, اور بہت سے نوجوان بھی ایسے ملے جو ان کی تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ بھی ملے, آ کے ملے ان سے, اور ان کے ذہنوں میں مجھے ایک کنفیوژن نظر آیا. وہ یہ سارے واقعات جو ہوئے اس سے خوش نہیں تھے, لیکن وہ ایک کنفیوژن تھے. ان کے ذہن میں سوال تھا کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے. ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ بیرسٹر سلطان محمود اور ایسے لوگوں کو جن کا ایک کنٹروورشل پاس رہا ہے, ان کو کیوں تحریک انصاف کا حصہ بنایا, کیوں پرانے لوگوں کو جو ہے آگے نہیں بڑھایا گیا. تو ان کی شکایات تھیں, تحریک انصاف سے بھی شکایات تھیں, اور یہ بھی تھا کہ کیوں یہ جب بھی مرکز میں جو پارٹیاں حکومت میں ہوتی ہیں وہی انہی کی ریفلیکشن ہمیں آزاد کشمیر میں بھی نظر آتی ہے. کیوں نہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی اپنی جماعتوں کو سپورٹ پروموٹ کیا جاتا, کیوں مرکز میں پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, وہ یہاں آ کے کیوں کیمپین کرتے ہیں. یہاں کی اپنی, جیسے شروع میں ہم نے دیکھا تھا مسلم کانفرنس ہوا کرتی تھی جموں کشمیر اور دیگر جماعتیں ہوتی تھیں, پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہو یا وہ ہو, لیکن پیورلی آزاد کشمیر کے لوگ ہوں. وہاں باہر آؤٹ سائڈ آزاد کشمیر یا پاکستان میں بیٹھ کے یہ جماعتیں آزاد کشمیر کے فیصلے کیوں کرتی ہیں. آزاد کشمیر میں ہی ان کے ونگز جو ہیں وہی انہی کو فیصلوں کرنے کا اختیار دینا چاہیے, انہی کو وہ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے مظہر عباس صاحب کے اختیارات وہاں پہ ان کے پاس بھی موجود ہونے چاہیے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. ناظرین, ماحولیاتی آلودگی تو بہت بڑا مسئلہ, اس کے اوپر تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خطرناک معاملہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ غیر ملکی جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے اندیا دے دیا کہ وہ اپنی پروازیں پاکستان کے لیے بند کر دیں گی. آخر مسئلہ اس معاملے میں کیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عامر صاحب, ماحولیاتی آلودگی, مگر آپ کچھ پولیٹکس پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میں ماحولیات کے اوپر تو بات کرتے ہیں, بالکل اس کا ذکر عالمی دینا ہے. میں صرف کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو ہمارا کلونیل طریقہ چلتا آ رہا ہے, بلکہ کلونیل اس کے دور کے اندر بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کا مقدمہ کریں تو اس کی ماؤں بہنوں بزرگوں کو محلے داروں کو دور دور کے دورے. یہ سلسلہ اتنا غلیظ اور اس گھٹیا لیول تک جا چکا ہوا ہے کہ شرم آنی چاہیے. یہ کل کو کسی کی بھی ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو ابھی یہ اتنی تکلیف دہ ہوئی ہے کہ اس کا لیول یہ آ گیا کہ پہلے عورتوں کو اور ان کو پکڑ کر گھر کی لے کے جایا جاتا تھا. پرانا طریقہ ہے نا پنجاب پولیس کا, اور اب تو پورے پاکستان میں یہی ہو گیا کہ افضل چند صاحب کو, یہ ندیم افضل چند کے والد صاحب 85 سال ہیں, کیوں ان کا بھائی ایک پی ٹی آئی میں ہے, تو وہ ان کو پکڑ کے لے گئے تھے, شکر ہے چھوڑ دیا. میاں اظہر صاحب 85 سال آئے, ایک بزرگ ہیں,
میاں اظہر صاحب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بڑا اچھی انہوں نے وفاداری کی سیاست کی ہوئی ہے. تو 82 سالہ ایک بزرگ کو جو کہ بیمار ہے اس کو تھانے میں لے جا کے بند کرنا جو ہے ایک میں کہتا ہوں غلاظت ہے, اس کو سیاست نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی نہیں پکڑا گیا تو اس کا بھائی اٹھا کے لے گئے, بھائی بہت زیادہ یہ کہ بہت ایکسٹریم لیول تک یہ چیزیں جا چکی ہوئی ہیں. تو باقی ماحولیات کا آف کورس جو ہے ہم جو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز کا بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ دنیا کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے یہاں فلڈز آئے تھے ہم نے ان کو بابر کروایا ہے کہ یہ دنیا میں جو کلائمیٹک چینجز ہو رہی ہیں ہمارا اس میں بڑی کم کنٹریبیوشن ہے, تو اس لیے ان سے ہم نے پیسے ویسے بھی نکلوا لیے, قانون بھی بنا لیا, ریزولوشن کروا لیا. یہ شہری رحمان صاحبہ کا یہ کریڈٹ ہے ان کا. مگر یہاں پہ جو اس طرح کے اب یہ نظر آ رہا ہے تمام پیشگوئیاں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح اس دفعہ جون میں کلام میں بارش ہوگی, اولے بڑھ گئے, سارے عام ملتان کے تباہ ہو گئے, سوابی کے اندر تربوز تباہ ہو گئے. تو یہ سلسلہ پچھلی فلڈ سے سلسلہ جاری رہا ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ ان یوزول رینز, ان یوزول سیزنز ہوا کریں گے, جس کا ہماری زراعت کے اوپر اور ہمارے تمام جو ایکو سسٹم کے اوپر بہت اثرات پڑیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہم بہت زیادہ پانیوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, موسموں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہماری زراعت ہماری اکانومی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. مگر ہم جو ہے باہر کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ دیں, ہمیں مدد دیں. ہمارے بیوروکریٹ سوائے اس کے کہ جا کے انٹرنیشنل کانفرنسز میں بڑی بڑی تقریریں سیریں کر رہتے ہیں, جنگٹس ہیں ان کے لیے. ہم انٹرنلی ہمارے نام کے تو بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں, ڈراسٹر مینیجر بلا بلا بلا, مگر ہم نے کوئی اپنے اسٹرکچرل تبدیلی, ہم نے اپنی کوئی اویئرنیس, کوئی اسکولوں میں, کالجوں میں, تعلیم میں یا کوئی اسٹرکچرز میں وہ تبدیلیاں نہیں کی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی جب بھی یہ واقعات ہوں گے, کیونکہ یہ ہوتے رہیں گے, ان کے ساتھ کیسے لڑا جائے گا. جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, فلڈز کے ساتھ, ارتھکویک کے ساتھ, گلیشیئرز کے تودے گرنے کے ساتھ, یا ان یوزول بارشیں, طوفان, اولے, اب یہ ساری چیزوں کا ملا کے ہم ان ملکوں میں سے دنیا کے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ملک ہیں. یہ آفت آنے والی نہیں, آ چکی ہے, مگر یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کوئی پلان نہیں آیا. ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پالیسی دے دیں کہ جناب ہمارے ارتھکویک کے لیے گھر ایسے بنیں گے, ہمارے دریاؤں کے متعلق ہم یوں کر رہے ہیں, ریزرورز یوں کر رہے ہیں, فلڈز کو کے لیے مینجمنٹ کیا ہوگی, ارتھکویک کے لیے خدا نہ خواستہ اگر آتا ہے تو کیا ہوگی. ہم بہت زیادہ وکٹم رہے ہوئے ہیں ماضی میں. یہ خطہ جو ہے ہم فالٹ لائن کے اوپر ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کی, تو یہ اس کے لیے اسٹرکچرز بن جائیں, ہم کوئی پالیسی بن جائے تو پھر ایک بات ہے, ورنہ وہ ایک ریئیکشنری ہے. ہمارا یہ کہ ہو گیا واقعہ تو ریئیکشن میں کہ جی بڑا برا ہوا. ہمارے یہاں عامر صاحب یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بہت بڑا طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں, اور ہو بھی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ پلاسٹک کے جو بیگز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وقتی طور پہ سختی آئی تھی, اس کے بعد سب ہوا ہو گیا. کوئکلی پڑھ دوں کہ یہ ہی جو ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ یہ پانی روک دیتے ہیں, یہ مٹی سوائل کو تباہ کر دیتے ہیں. پاکستان میں پلاسٹک کا کچرا 250 ملین ٹن سے تجاوز کر گیا ہے. یہ جو 250 لاکھ ٹن جو ہے 20 لاکھ ٹن جو ہے بہت زیادہ ہے. اس میں شاپنگ بیگ بھی ہیں, مشروبات کی بوتلیں ہیں, اشیاء خوردنشی کی پیکنگ ہے. آپ یہ پہاڑیوں پہ چلے جائیں, وہاں پہ ہر جگہ یہی کچرا نظر آتا ہے. کون سی ایک چیز جس پہ سختی کی ضرورت ہے؟ پھر میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں گی. سختی کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سارے کا ایک پالیسی بنائیں, ایک مربوط قسم کا ہمیں سسٹم دیں, اس کے بعد تاکہ پلاننگ کی جائے اور لوگ گھر بھی اس کے مطابق بنائیں, ان ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ تباہ نہ کریں. اور ان معاملات کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہونی چاہیے. بہت شکریہ عامر صاحب, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.